खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है फैसल वड़ाइच साहब को, और ये गो कि हम बहुत देर हो गई हमें ये डिस्कस करने में, लेकिन आज हमने ज़हमत इसलिए दी है कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के एक रिनाउंड सहाफ़ी, उन्होंने इमरान खान साहब की एक तकरीब में स्पीच करते हुए फरमाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें सबूत दिखाए नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो ये जंग छोड़कर भाग गए। गो कि हमें बहुत देर हो गई इसको डिस्कस करते हुए, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ मराहल बीच में आ गए थे कि जिनको अवॉइड करना मुश्किल था। लेकिन आज हम इसे डीकैसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सहाफ़त के एथिक्स पे पूरा उतरता है? क्या अगर इस तरह का मामला है तो ये नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है नैरेटिव बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, और साथ ही हुकूमतें गिराती भी है और बनाती भी है। तो इधर क्या मामला होता है? और इंट्रोडक्शन में मैं फैसल भाई की इजाज़त से ये कह सकूं कि इस तरह के सबूत फैसल भाई को भी दिखाए गए थे, तो फैसल भाई ने उस पर कितना यकीन किया और क्यों नहीं किया, वो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फैसल भाई की इजाज़त से मैं पहले चाहूँगा कि ऑडियंस इमरान रियाज खान साहब की वो बात का हिस्सा सुन ले। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी हैं, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता। तो भाई खैरियत से हैं आप? जी शुक्र है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। असल भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बाकी हम इसे डीकंस्ट्रक्ट तो करेंगे या नहीं करेंगे, जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो हमने इस पर कुछ बात की थी, आपने बताया था कि या तो वो सबूत दिखाए गए और मैं तस्दीक कर लूं कि आपके सामने भी चीजें हो रही थी। अगर आप उसका नक्शा खींच सकें कि आपने क्या देखा और क्या हो रहा था, और उसके बाद फिर हम अलग पहलुओं पे बात करेंगे। देखिए 90s से जो है ना ये चीजें देखना शुरू की मैंने, कि बहुत से सहाफ़ी एकदम से आते हैं और उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी और के पास नहीं होती, एक्सक्लूसिव होती है। तो लेट 90s तक तो हम बहुत हैरान होते रहे कि यार ये एक साफ़ी आता है एकदम से, उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन होती है, धमाकेदार किस्म की मालूमात होती है, बहुत इंस्पायर होते थे हम। लेकिन फिर उसके बाद जब 2000 के बाद जब मैं खुद सहाफत में आ गया, एक्सप्रेस न्यूज से और फिर बोल न्यूज और फिर इसके बाद एक आध चैनल में, और तो ये एक लंबा सफर था। एक एक चैनल में मैंने बहुत देर काम किया, साल हर साल। तो फिर ये अंदाजा हुआ कि ये जो जो साफी हैं, हर दफा कुछ साफी होते हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट अपना पार्ट बनाती है, और अक्सर इनको बहुत शुरू में ही चूज कर लिया जाता है। यानी ये बिल्कुल अपने कैरियर के आगाज में होते हैं, तो इनमें से कुछ को वो अपनी नर्सरी के तौर पर तैयार करते हैं, जिनको वो फिर खुद स्कूप देते हैं, खुद उनको मालूमात देते हैं, और फिर वो मालूमात खास वक्त पर उनसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलवाई जाती है। अच्छा, अक्सर सहाफ़ी जब भी कोई कैरियर स्टार्ट करता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी सहाफ़ी हो, मैं हूं या कोई भी हो, वो ये चाहता है कि वो तरक्की करे। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा अच्छी मालूमात उसके पास होगी जो वेल कनेक्टेड होगा, जिसके राब्ते सबसे अच्छे होंगे, और उनमें भी सबसे अच्छा वो होगा जिसके ताकतवर लोगों के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात होंगे। ताल्लुकात होना तो कोई बुराई नहीं है, और जहां भी वो जाएगा कोई ना कोई उसको कोई बात बताएगा। ये अब सहाफी ने खुद तय करना है कि वो किसी की पावर गेम का टूल बन रहा है, या वो लिंक है जो अवाम में और हुकूमत के दरमियान में वो है। उसने लोगों को मालूमात देनी है, लोगों को बाखबर रखना है कि उनका मुल्क कैसे चलाया जा रहा है, उसके बारे में कौन क्या फैसले कर रहा है,
اور حکمرانوں کے پاس تک یہ خبر پہنچانی ہے کہ عوام میں کیا بات چل رہی ہے، عوام کی خبر کیا ہے. تو یہ صحافی ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن وہ پھر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اپنا کیریئر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی ایکسکلوسیو خبر تو میں دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا نام بنتا ہے، اس کی عزت بنتی ہے، اس کی سیلریز بڑھتی ہیں، اس کو چینل اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ خود چوز کرتی ہے اور پھر ان کو انفارمیشن دیتی ہے. 90s میں وہ اور لوگ تھے، مشرف کے دور میں وہ اور لوگ تھے، اور 2011 کے بعد سے یہ ایک اور پوری کھیپ تھی. 3 نسلیں ہیں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے کام بھی جانتا ہوں، بلکہ سارے پاکستانی جانتا ہے. بہت سے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے اور یہ بہت اچھے لوگ تھے ہیں بھی. ظاہر ہے وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں ظاہر حب الوطنی میں کہہ رہے ہوں گے، ہم کسی کی نیت پر تھوڑی شک کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو پھر کیریئر کے کسی جگہ پر پہنچ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہم استعمال ہو گئے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی بنتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سب سے زیادہ برے یہی لگتے ہیں. آئی تھنک سوائے کامران خان کے اور ایک آدھ اور بندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی ایسا میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو مستقل آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی کے ایجنڈے کے ساتھ لے کے چل رہا ہو. ہر ایک نے کسی نہ کسی موقع پر وہاں سے بھاگا ہے، کوئی کسی دھوکے کی شکل میں اس کو ملا ہے یا اس کو دیا گیا ہے یا کسی نہ کسی. کامران خان صاحب کی استقامت کو بہرحال سلام ہے، وہ نہیں ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے صحافی کا کام کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے. خیر، تو جو معلومات کی آپ بات کر رہے ہیں، جب ہم لوگ تھے بول نیوز میں تو وہ ایک پروجیکٹ تھا جو لانچ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس میں صحافی کھینچ کے اینکر پرسنز خاص طور پر وہ لے کے آئے گئے جن کو اسٹیبلشمنٹ خود ایک ایجنڈا دے کر چلانا چاہتی تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں چونکہ چند ایک 8000 پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، دریا ہیں، تو شاید 2-3 چیزوں کو بیچ کے ہم پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اچھا کر سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ مائنس، وہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں سمجھتے. پاکستان کے عوام کی ان کے نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ عوام کے حق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کا خیال ہے کہ وہ رائما کو کہیں موڑ سکتے ہیں. تو ہمارے سامنے وہ آ کے جب یہ ساری لانچنگ ہو رہی تھی تو یہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ کر اینکرز کو بریفنگ دیا کرتے تھے، ان کو بلایا کرتے تھے. پھر ان لوگوں کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے تھے اور بہت سے کو میں عینی شاہد ہوں جب اس میں میسج آ رہے ہوتے تھے. تو اب وہ اینکرز جو اس وقت بھی صحافی ہیں ان کو وہ پھر میں وہاں پر وہ پوری جو لاہور میں تھی ٹیم اس کا انفیوز کیے تھے، اس کو ہائر کیا تھا. میں یہاں پر سینئر پروڈیوسر تھا اور وہ ایک چھوٹی سی جو ٹیم تھی اس کو لیڈ کرتا تھا. تو وہ ان کو ان واٹس ایپ میں روزانہ وہ آیا کرتے تھے پورے وہ جو تھی پی ڈی ایف شیٹس، اور وہ شام کو پکڑ کے نہ لہرایا کرتے تھے، یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، یوں کر کے. اچھا، وہ ہماری ٹیم ہی پرنٹ نکال کے ان کو پھر دیا کرتی تھی اور وہ گروپس کے نام تھے واٹس ایپ گروپ میں. تو یہ ساری انفارمیشن وہ دیتے تھے اور یہ پھر اس کو لہراتے تھے اور پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی. یہ سب کچھ ایک فضول قسم کا کھیل چل رہا تھا. اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہی کاغذات جو ان واٹس ایپ گروپس میں اینکرز کو آئے ہیں انہوں نے اپنے پروڈیوسرز کو فارورڈ کیے ہیں، جلدی جلدی اس کے پرنٹ نکال دیں. بعض اوقات پروگرام کے بیچ میں بھی آیا کرتے تھے. تو یہ ساری ایک گیم چل رہی تھی. اچھا، وہ صحیح یا غلط تو بعد کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں پولیٹیشینز کے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ صحافیوں کے گروپس بنا کے ان کو خفیہ طور پر پی ڈی ایف فائلز دینے کی یا بلا کے بریفنگ دینا، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ چوری کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس واقعی ثبوت ہیں کسی سیاستدان سمیت، کسی بزنس مین، کسی بھی خلاف بھی، ان کو عدالت میں لے کے آئیں اور اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، اور یا پھر جو بھی اس کا ادارہ جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عدالتیں اور یہ ادارے سب فیل ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پروپیگنڈا ہے بیسیکلی آپ اس پروپیگنڈے کے ذریعے اپنا مقصد اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں وہ الزامات جو ہے آپ کسی بھی میدان میں بعد میں ثابت نہیں کر سکے. جو پی ڈی ایف فائلز وہ ہمارے چینل پہ بھیجی جاتی تھی ان اینکرز کو، وہی میں باقی چینل میں بھی دیکھتا تھا تو سمجھ لگ جاتی تھی کہ یار اس وقت ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا دڑا ہے وہ کیا نتائج لینا چاہ رہا ہے.
پھر آپ کو پتا ہے بعض اینکرز کو پھر ایک گروپ نے استعمال کیا تو دوسرے نے اس کو پھر پھینٹی لگا دی. اس طرح کے بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے واقعات ہو رہے تھے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک ان گروپس میں تھے, حاضر سروس, ریٹائرڈ کی بات نہیں کر رہا میں, حاضر, وہ بھی تھے ان گروپس میں. اچھا, ججز تھے, ریٹائرڈ ججز تھے. اب یہ سب لوگ ایک ایسی کھچڑی پکا رہے تھے جو کہ کسی صحافی کو اگر لا کے دکھائی جاتی ہے یا اس کو بتائی جاتی ہے تو اس کو اس پہ کوشچن کرنا چاہیے. لیکن چونکہ جو لوگ اس گروپس میں تھے اور جن کے ساتھ یہ ساری فیور کی جا رہی تھی, اس کی مونیٹائزیشن میں بھی ان کو فائدہ ہو رہا تھا, یعنی اس کی ایک اکانومی بھی تھی. ان کو ویورشپ دی جاتی تھی, ان کو ریٹنگ ملتی تھی, ان کو بڑے جو ہے چینل, کیونکہ ہم لوگ تو بیک آف دا کیمرہ کام کرنے والے تھے نا لوگ. تو یہ ایک سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور یہ کوئی نیا نہیں تھا. لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا آیا تو یہ بڑا تیز ہوا. تو وہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ صحافیوں کو دکھایا جاتا ہے. اور اب تو دیکھیں نا, انہوں نے, ہمارے دوست نے, عمران ریاض نے تو کھل کے کہہ دیا کہ مجھے دکھایا گیا. اسی کو نہیں, ایک پوری کھیپ کو انہوں نے چونکہ خود بتا دیا تو میں اس لیے ان کا نام لے دیا, باقیوں کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً سبھی کو یہ دکھایا جا رہا تھا. چند ایک تھے جو سوال کرتے تھے, پھر 1-2 میٹنگز کے بعد ان کو نہیں بلایا جاتا تھا. تو یہ کھیل چل رہا تھا. صحافی کا کام تھا اس پہ سوال کرنا کہ یہ جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں میں اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرنا چاہتا ہوں. تو جو کاؤنٹر چیک کرتا تھا اس کو پھر دوبارہ وہ PDF فائلز نہ بھیجی جاتی تھی, نہ اس کو ثبوت دکھائے جاتے تھے. جو کاؤنٹر چیک کر کے دونوں کی چیزیں سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتا تھا, ظاہر ہے وہ پھر ان کی گیم سے نکل جاتا تھا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروپیگنڈا ٹول بنتے ہیں. تو بس یہ افسوسناک بات ہوئی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ آئی تھنک اب میں اس کا آج کا آئی وٹنس نہیں ہوں کہ آج کون کس کو دکھا رہا ہے, کیونکہ اب میں آپ کو پتا ہے کہ نیوز جرنلزم کو, ٹی وی چینلز کو انہوں نے ہمیں نکال دیا نوکریوں سے, تو ہم اب جو ہے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. تو آج کی اپ ڈیٹ انفارمیشن آنکھوں دیکھی میرے پاس نہیں ہے, سنی سنائی ہے, اور سنی سنائی بات میں پوری تصدیق کے بغیر بتا نہیں سکتا. فیصل بھائی, انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم نام لے کر بات کریں. جب آپ نے خود کہا کہ حاضر سروس لوگ بھی تھے, تو اگر ان میں سے چند کے نام آپ لینا چاہیں, اور کون کون اس پورے دنگل میں استعمال ہوا صحافت کے کارنر سے, اگر آپ ان کے بھی نام لینا چاہیں. اور صرف ایک چیز میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا, فیصل بھائی نے کامران خان صاحب کا نام لیا, تو ہم جانتے ہیں کہ کامران خان صاحب کو تو 90s میں لکھے ہوئے کالم آتے تھے جو ان کے نام سے چھپ جاتے تھے. بالکل, بریگیڈیئر صاحب نے, میں نے ایک انٹرویو بھی ان کا کیا, انہوں نے بتایا ہمیں, وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کا ساؤنڈ لگا دیجیے گا. انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم ان کو پیسے دیا کرتے تھے, اور کامران خان صاحب نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا. اور وہ ایک ایسا شخص بتا رہا ہے جو انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ تھا. میں آپ کو ساؤنڈ دے دوں گا, آپ کو لنک بھیج دوں گا, آپ لگا دیجیے گا, بلکہ وہ آلریڈی اویلیبل ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک بڑا مشکل وقت تھا 1991 کا سندھ کے اندر, اور جب یہ پیسوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت میڈیا میں بھی بہت کچھ آیا, خاص کر جب یہ 1994 میں پہلی بار یہ چیزیں سامنے آئی. بہت سارے صحافیوں نے, وہی کامران خان کے جو رپورٹ تھی, تو کیا اس رقم کا کیا ہوا, کیا اس میں کوئی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیے, کیونکہ بڑے سینئر صحافی ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے. تو سینیورٹی کے ساتھ اگر عقل ہو تو پھر, اور دیانت ہو تو پھر تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بددیانتی نہ کرتے. یہ جس صحافی کا آپ نے نام لیا ہے, یہ میرے پے رول پر تھا اور 7,000 روپیہ ماہوار مجھ سے لے رہا تھا. 7,000 روپیہ؟ 7,000 روپیہ. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. تو دیکھیے, میں تو اس سے کہیے کہ مجھے سامنے آ کے کہہ دیجیے غلط ہے. کس بات کے پیسے دیتے تھے آپ انہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض دفعہ کسی موضوع کے اوپر آپ کو انفارمیشن پریس کو دینا چاہتے ہیں جو کہ ان کے علم میں آنا ضروری ہے. بعض دفعہ ان کے ذریعے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا عوام کی جنرل فیلنگ کیا ہے, تو یہ ان کی جو پرسیپشنز ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں. ایک بندے کے کہنے پر ہم کسی پہ عمل نہیں کرتے. یہ ساری انفارمیشن کورابوریٹ کی جاتی ہے, اس کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے, اور جس چیز کے اوپر میکسیمم کورابوریشن ہو جائے اس کو ہم اتھینٹیکیٹ کر کہتے ہیں کہ یہ خبر پاسبلی. لیکن اس طرح کی پیمنٹ آپ کے رولز میں الاؤ ہوتی ہے؟ جی بالکل الاؤڈ ہے, مخبر کو پیمنٹ الاؤڈ ہے. تو کامران خان آپ کے مخبر تھے؟ جی یقیناً. جو آپ جیو میں پروگرام کرتے ہیں؟ جی وہی. ہم ناموں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے خیال میں کون کون جن کو آپ نے دیکھا, کون کون سے نام تھے, اور صحافت میں کون کون سے نام تھے جو استعمال ہوئے؟ نہیں, میرے خیال ناموں کو رہنے دیں. جن لوگوں نے خود اپنے نام بتا دیے وہ بتا دیے. جو گروپس تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, حاضر سروس تھے, ججز بھی تھے, یہ سب لوگ تھے.
نام فی الحال رہنے دیں, نام سن کے آپ کیا کریں گے. میں جو بات بتا رہا ہوں یہ دیکھیں, یہ سرکمسٹانسز ثابت ہے, کیونکہ اب تو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں دکھائے جاتے تھے اور ہمیں آ کے بتایا جاتا تھا. تو اس میں سے بہت سے لوگ اب دیکھیں, انہوں نے سلیم صافی نے انٹرویوز کیے ہیں, اس میں بہت سے لوگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یار ہم تو نیک نیتی سے کام کر رہے تھے کیونکہ ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ یہ ہے سارا. تو یہ اس طرح سے, اس لیے نام میرے خیال آپ رہنے دیں, کیونکہ نام سے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ان میں سے کئی لوگوں سے خود بھی ہماری میٹنگز ہوئی, ان کے چیمبرز میں ہوئی, ان کے دفتر میں ہوئی, ان کے رجسٹرار کی موجودگی میں ہوئی, 3-4 لوگوں کی موجودگی میں, اکیلے میں بھی نہیں. تو وہاں بھی وہ سارا کھیل نظر آتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نام لے دوں تو میں تو بھائی ایک کمزور آدمی ہوں. اب ایک چیف جسٹس تو اگر مجھے رگڑا لگانے پہ ہے تو لگا دے گا. میں کوئی ایسی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا جس میں سر دھڑ کی بازی مجھے آج ہی لگانی ہے. ڈیموکریسی کی اور انسانی حقوق کی جو جنگ ہے یہ ایک لمبی لڑائی ہوتی ہے, یہ ایک لمبی ریس کا گھوڑا تو لڑ سکتا ہے. ہم نے یہ 100 میٹر کی دوڑ نہیں دوڑنی, ٹھیک ہے. ہماری لڑائی اصولی ہے, کیونکہ جو لوگ آئین کو, اصول کو, قانون کو نہیں مانتے وہ بھی اسی دیش کے باشندے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو بھی منانا ہے کہ یہ ملک اگر بہتر چلے گا تو آپ کا بھی تبھی فائدہ ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہیں ہم نے ان کو بھی بچا کر آگے لے کر جانا ہے, کیونکہ وہ کسی کا دشمن نہیں. فیصل بھائی, اس میں 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں. جو پی ڈی ایف دکھائی جا رہی تھی, یا تو وہ حقیقت پہ مبنی تھی یا حقیقت پہ مبنی نہیں تھی. جتنا آپ نے دیکھا, کیا ان میں واقعی کوئی کانکریٹ مٹیریل تھا کرپشن کا, نواز شریف صاحب کا, ان کے خاندان کا, زرداری صاحب کا؟ دیکھیں, کبھی بھی 100% جھوٹ تو بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ سچ کی ملاوٹ کے ساتھ کچھ باقی اپنا منجم بیچ دیا جاتا ہے. پروپیگنڈے کا یہ اصول ہے کہ 100% جھوٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سازش کا حصہ ہیں اور آپ ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں, اور ثبوت میں یہ دیتا ہوں کیونکہ آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. آپ ذرا ان 3 باتوں سے انکار کریں, اور میں اسی بات کو مسلسل پروپیگیٹ کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ باہر کے ملک میں نہیں بیٹھے ہوئے, کہ آپ سوشل میڈیا نہیں چلا رہے, کہ آپ اس سے پیسے نہیں کما رہے, مجھے صرف ان 3 بات کا جواب دیں. اور جیسے ہی آپ کہیں ہاں میں 3 کر رہا ہوں, میں کہوں دیکھیں ثبوت ہو گیا. تو یہ جو پروپیگنڈا اسی سٹائل میں ہوتا ہے. دیکھیں, وہ خود مانا تھا, اس کے بعد جب آپ یہ ایک دفعہ بات, حالانکہ اس بات سے کہیں بھی سازش کا ثبوت نہیں آ رہا, لیکن یہ بڑے لو لیول پر کھیلی جاتی ہے. اسی لیے سازش کی جب آپ 2 پرتیں ہی آپ ہٹائیں تو سازش بے نقاب ہو جاتی ہے. یہ صرف شور و غوغے کے لیے ہوتی ہے, جذبات سے کھیلنے کے لیے. جنگوں میں آپ کو پتہ بتایا جاتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ اتنا برا ہے کہ بچوں کو کچل دیتا ہے, عورتوں کے ساتھ یہ کرتا ہے, اور انسانوں کی کھالیں ادھیڑ دیتا ہے. لیکن یہی خبر جس کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہوتی ہے وہی اپنے دشمن کے بارے میں یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ آپ نے معلومات بس اس طرح اس کا شور کرتے رہنا ہے. اس ایک بات گونجنے لگے گی, جیسے ہی اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن ہو آپ ایک اور اس سے بڑی بات چھوڑ دیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف اور یہ سارے لوگ, ظاہر ہے انہوں نے 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں پاکستان کے اوپر, یا اسٹیبلشمنٹ رہی ہے یا یہ رہے ہیں. آصف زرداری یعنی پیپلز پارٹی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے جو ہے کرپشن کے کیسز نہ ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سارے غلط ہوں. مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی کسی پاور پلیئر کے ساتھ کی لڑائی نہیں ہے. میری اور آپ کی لڑائی جو ہے وہ میری اور آپ کی لڑائی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں اصول کے مطابق چلیں, کیونکہ اگر اصول کے مطابق چلیں گی تو مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا. اگر اصول کے مطابق نہیں چلیں گی تو جو بھی پاور میں ہوگا وہ آپ کے اور میرے حقوق سلب کرے گا. اب دیکھیں, پاکستان کو ایسے وقت میں جب کہ اگلے الیکشن میں 1.5 سال سے بھی کم عرصہ تھا, نئی گورنمنٹ آ گئی اس بہانے سے کہ ہم اصل میں پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں, اور جب ان کے آنے سے اکانومی اور تباہ ہونا شروع ہوئی تو آپ جا بھی نہیں رہے. بھئی اگر آپ پاکستان کو بچانے کے لیے آئے تھے اور آپ نہیں بچا پا رہے تو آپ کو تو چلے جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے والے بھی کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے تھے اور یہ بھی کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے. مجھے نہ پی ڈی ایم کا, پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ساتھی بننا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی بننا ہے. مجھے آپ کو اور اپنا ساتھی بننا ہے, کیونکہ ہمارا حق سلب ہو رہا ہے.
فصل بھی اس پہ ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے، لیکن ایک بہت معاف کیجیے گا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ہماری اصول کی جنگ ہے، اور ظاہر ہے آپ تو اس میں پیشوا ہیں، ہم کہیں پیچھے پیادے آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے خود کہا کہ اس میں سیاستدان شامل ہیں، جو کہ نظر بھی آتا ہے، ہم آگے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ڈورے ہلاتی ہے. چیف جسٹس چند کے نام تو زبان زد عام ہے، کبھی شاید وہ موقع ہے کہ آپ اور میں نام بھی لے سکیں گے، ظاہر ہے نام تو ہمیں پتہ ہے. تو پھر ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟ پوری ریاست کے خلاف. اور اگر پوری ریاست کے اور پورے میکانزم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہماری ہار تو یقینی ہے. دیکھیں، ہم ایک ایسی چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ لوگ بھی کوئی چیز ہے، 22 کروڑ انسان بھی کوئی چیز ہے. اس کا خیال ہے کہ سٹیٹ سب سے اہم ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپ کے چند لوگ اربوں روپے سالانہ بناتے ہیں، پوری دنیا میں جائیدادیں بناتے ہیں، اور 2-3 سیاسی گروپوں کو لڑا کر خود ہمیشہ حکمران رہتے ہیں. اور اصل میں میرا اور آپ کا حق مارا جاتا ہے. وہ مسلسل یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ ریاست بچانی ہے، ریاست بچانی ہے. ریاست کے نام پہ 70 سال سے ریاست کے نام پر وہ ریاست کے رہنے والوں کا استحصال کرتے ہیں، جبکہ یہ ریاست بنی ہی اس لیے تھی کہ اقلیت کا استحصال نہ ہو. اور ریاست بنانے کے بعد ایک ایسا ٹولہ اس پہ قابض ہوا ہے جو مسلسل وہاں رہنے والوں کا استحصال یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میں نے ریاست بچانی ہے. وہاں جو رہتے ہیں کیا ان کے بغیر ریاست ہے یا وہ ریاست ہے؟ تو یہ جغرافیہ جو ہوتا ہے یہ چیز کوئی نہیں ہوتا. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا کہ جیسے آپ زیادہ اگنور کرتے ہیں لوگوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، تو پھر آخر لوگ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ریاست جو ہے، یہ 22 کروڑ لوگ ہیں جس کا نام ریاست ہے. فصلی میرا سوال تو ادھر ہی رہ گیا. اگر ہم ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، گو کہ جو ظاہر ہے ہم لڑ رہے ہیں، تو ہماری ہار تو یقینی ہے. اتنے بڑے میکانزم کا، آئی ایس پی آر کے پورے پروپیگنڈا ٹول کا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس کا، سیاستدانوں کی جیلوں کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بات کہی جائے گی، بات تو پھر ہی بات سنی جائے گی، پھر ہی بات سمجھی جائے گی. تو بات کہی جاتی رہنی چاہیے تاکہ بات سنی جاتی رہے اور بات سمجھنے کا چانس رہے. تو یہ ہم کریں گے. ابھی اصل میں جو نیا دور آ گیا ہے نا، اس میں اصل لڑائی یہ نہیں ہے کہ آپ سچ تک کیسے پہنچیں گے. اصل لڑائی اب یہ بن گئی ہے کہ آپ جھوٹ کو سچ سے الگ کیسے کریں گے. تو یہ ایک ایسا دور ہے جس میں سچ بولنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ اصول کی ایک بات کریں تو جن کے لیے آپ بات کرتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں یہ بات آپ نے فلاں دفعہ کیوں نہیں کہی. حالانکہ ہو سکتا ہے آپ نے کی ہو، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو وہ بات کرنے والا تو آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. دھڑے بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دھڑے بندی نہیں تھی، کبھی دنیا میں ہوتی نہیں ہے، بہت ہے. اس کے بغیر شاید کمیونٹیز ایگزسٹ نہ کر سکیں. لیکن اتنی دھڑے بندی کہ آپ اپنے لیے ہر اصول بھی تج دیں، اور پھر جب آپ کا مخالف ہر اصول تج دے تو آپ اس کو کہیں تم اصول پہ کیوں نہیں کھیل رہے. دونوں اصول پہ نہیں کھیل رہے. کیونکہ میں تو بار بار لوگوں کو جو سمجھانے کی، اپنے دوستوں کو بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اپنی ویڈیوز میں بھی جو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتا ہوں، باریک سی بات ہے. اگر لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے عوام کی طرف کھڑے ہو کے بات کرنی. مثال کے طور پر میں آپ کو آج کی مثال دے دیتا ہوں. اس وقت کم ووٹ ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا چاہ رہے. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ ان کے لوگ زیادہ ہیں، ان کو حکومت بنانے دی جائے. لیکن یہ اصول مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ اگر اس ملک میں اصول کی حکومت ہوگی تو ایک کمزور آدمی کو اس کا رائٹ مل جائے گا. اگر اصول کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ پھر طاقت کی ہوگی، جس کی دھونس ہے، جس میں پاور زیادہ ہے. لیکن لوگ کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ جن کے دل میں عمران خان کی ہمدردی ہے انہیں اس وقت نون لیگ بری لگ رہی ہے. بالکل اس طرح جب سینٹ کے الیکشن میں مطلب آلموسٹ ڈبل کے قریب ووٹ والے ہار گئے تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی کو لگتا تھا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے. نون لیگ کو یوں لگ رہا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ابھی کل کا جو الیکشن، آئی وش کہ وہی لوگ جیتے ہیں. میرے خیال جب یہ ویڈیو لوڈ ہوگی تو کوئی نہ کوئی جیت چکا ہوگا جن کے اس وقت جن کی سیٹس زیادہ ہیں. کیونکہ میں تو اصول کے ساتھ ہوں، کوئی بھی جیتے. ہماری لڑائی ہی اس لیے ہے کہ وہ جیتے جس کو لوگ ووٹ دیں، اور وہی حکومت کرے، کسی کھینچ تان میں کوئی اور بندہ نہ آئے.
असल में ज़रा स्पेसिफिकली बात करते हैं, अगर हम नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़ाहिर है जनरल जिलानी की आशीर्वाद से वो हुकूमत में आए, फिर उसके बाद उन्होंने राहें तय की, फिर लोग कहते हैं कि वो रेबेल हो गए, आर्मी चीफ भी उन्होंने निकाले, तो ज़ाहिर है पहले वो खुद इस्तेमाल होते रहे, तो जो खुद इस्तेमाल हो रहा होता है उससे बेहतर कौन जानता है कि कल को वो कोई और उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर नवाज शरीफ साहब की वो बात कि मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ गलत फैसला आया, आर्मी चीफ और सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो सच भी तो कह ही रहे होंगे, ज़ाहिर है सर्कमस्टेंशियल हाँ वो एविडेंस। सच भी थे, लेकिन वो है सच, लेकिन कम्प्रोमाइजेस भी हैं। पाकिस्तानी लीडर्स पता नहीं क्यों वो अवाम पे डिपेंड नहीं, अवाम पे इन्हिसार ही नहीं, अपना कभी पूरा इन्हिसार नहीं करते अवाम पे। जब अवाम उन्होंने डराने के लिए रखी हुई है एस्टेब्लिशमेंट को, हुक्मरानों ने अवाम को, सियासी लीडर्स ने अवाम को, एस्टेब्लिशमेंट को डराने के लिए रखा हुआ है कि जनाब अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे ना तो मैं लोगों को बाहर निकाल लूंगा। यही नवाज शरीफ ने किया, वोट को इज्जत दो का नारा 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 लगाते रहे, कई साल लगाते रहे, और फिर एंड टाइम पे आके अवाम का चेहरा दिखा के एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली। अब वो वज़ीर आज़म है, उनके भाई इमरान खान क्या कर रहे हैं, अवाम से एस्टेब्लिशमेंट को डरा कर मुसलसल, और अब अपने लोगों के जरिए बयान इस तरह के दिलवा रहे हैं कि अपने उनके खिलाफ कोई बात नहीं करी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप उनके सियासी किरदार के खिलाफ बात क्यों नहीं करनी? आप सियासी किरदार के खिलाफ बात करें, वो होगी। ये नहीं हो सकता कि हम एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के बारे में बात ना करें। उनका किरदार है, और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं वो हर मुल्क में ये किरदार होता है, तो हर मुल्क की जो जंग है ना आम आदमी की, वो आम आदमी लड़ेगा, और हमारे मुल्क की आम आदमी की जंग हम लड़ रहे हैं। फैसल भाई, अगर हम तमाम सियासतदानों को देखें, हम इमरान खान पे बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन नवाज शरीफ साहब हमें, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, तो कहीं हमें उसूल पे खड़े नजर नहीं आते कि देखिए कि उन्होंने पहले जनरल करामत को भी निकाला, फिर मुशर्रफ साहब को भी निकालने की कोशिश की, उसके बाद मुशर्रफ साहब पे केस भी बनाने की कोशिश की, अपनी जो जगह उन्होंने लूज कर दी थी वो ऑक्यूपाई करने की भी कोशिश की। गो केस में ये सिल्वर लाइनिंग है कि जब वो डील की कोशिश करते थे तो अचानक उनका ट्विटर खामोश हो जाता था, अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं कम से कम कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा तो उसूल पे वो नहीं खड़े, क्योंकि जरदारी साहब, इमरान खान नहीं, साहब। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ पर जो केस चला था गद्दारी को, उन्होंने नहीं चलाया था। नवाज शरीफ के जो सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, उन्होंने आई थिंक मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद बताया था कि उनको चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरफ से उनके रजिस्ट्रार की तरफ से पैगाम आया कि आप मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करें। तो नवाज शरीफ ने फिर नवाज शरीफ तो किसी और काम में थे, वो तो ये नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने फिर हंगामी इजलास बुलाया अपनी टीम का, और एक बंदे के जरिए आर्मी चीफ जनरल कियानी से पूछा कि यार इस तरह से हो रही है बात, जनरल साहब इस तरह से हमें कहा जा रहा है, तो क्या करना है? अगर हम आर्टिकल 6 कार्रवाई शुरू करें तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? जनरल कियानी ने अपनी टीम से मशवरे या मशवरे बगैर जैसे भी उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई एतराज नहीं, जो अदालत कह रही है आप स्टार्ट करें, फिर हम देखते हैं क्या। तो उन्होंने मजबूरन स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं कि सियासतदान अवाम का इतना तो जरूर होता है, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से तो बहुत ज्यादा होता है कि वो उसने तो अवाम के पास जाना है। अगर अवाम की ताकत नहीं होगी तो उसको एस्टेब्लिशमेंट भी कोई मुंह नहीं लगाएगी, लिहाजा वो इतना तो अवाम का ख्याल जरूर करता है। लेकिन अवाम का जो असल हक है ना, कि सबसे बड़ा बजट और सबसे ज्यादा वसाइल, और वो वसाइल और वो बजट, हमें कोई इसमें नहीं है एतराज अगर किसी का कोई बजट है, कोई उसके सर्विसेज के जो भी चीजें, लेकिन अनअकाउंटेड इतनी चीजें, मुल्क के इतने वसाइल जो पैदा ही कुछ नहीं करता, उस मुल्क के एक अदारे को जा रहे हो, एक एस्टेब्लिशमेंट को जा रहे हो, तो उसके ऊपर अगर सियासतदान सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? तो मैं इस बात में बिल्कुल भी सियासतदानों का हामी नहीं हूं कि वो जब उनको पावर चाहिए होती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को, अवाम को दिखाकर उसको इम्प्रेस करना शुरू करते हैं कि अब देखो हमें सपोर्ट करो, देखो लोग मेरे साथ आ रहे हैं। पूरा अवाम पे भरोसा नहीं करते वो, और वो ये बात कहना शुरू कर देते हैं हम इनके खिलाफ बात नहीं करते। भाई आप उनके सियासी किरदार के खिलाफ बात आपको करनी चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आप अवाम से ज्यादती करते हैं। असल में फिर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़, हम उनकी बात करते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने आला कार बन के निकाल दिया, और ज़ाहिर है वो वजूहात जो भी पेश करते हैं, फिर खान साहब की बात में सच्चाई ही है उनके, क्योंकि वहाँ से ताल्लुकात ख़राब हुए तो उनकी हुकूमत से निकाल दिया गया उनको। हाँ जाहिर है, इस पे कोई शक नहीं है कि वो ये बात जो बात है, ये
نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا, عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو نا نیوٹرل کی سٹوری سناتا ہوں. اگر آپ کو سوٹ کرے کہ آپ کے مطلوبہ نتائج میرے نیوٹرل رہنے سے حاصل ہو سکتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہو جائیں. جہاں آپ کو لگے کہ میری سپورٹ کرنے سے آپ کی مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں تو آپ میری سپورٹ کریں. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے مطلوبہ نتائج میری مخالفت سے حاصل ہوتے ہیں تو آپ میری مخالفت کریں. تو یہ تو کوئی نیوٹرلٹی نہیں نا. نیوٹرلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کے مطلوبہ نتائج میرے نیوٹرل رہنے سے حاصل ہو رہے ہیں تو آپ نیوٹرل, یہ نہیں ہے. یہ نیوٹرلٹی نہیں ہے. یہ تو پھر اس وقت چونکہ وہ آپ کو سوٹ کر رہا تھا تو آپ نے کر لیا. نیوٹرلٹی یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے خود کو سرنڈر کریں, کیونکہ ملک عوام کا ہے, ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے. یہ سادہ سی بات ہے, سن کے لوگوں کو بہت کہتے رہتے ہیں, لیکن یہ جب لوگوں کو ویسے اب پنجاب کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, بلوچستان کو, سندھ کو تو بہت سمجھ آ چکی پہلے ہی, بلکہ ان کو تو لگ سمجھ گئی. اب پنجاب کو بھی سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ پہلے ان کے مقبول لیڈر پنجاب اس کو نواز شریف کو ٹھیک ٹھاک ہاتھ لگے. اب عمران خان نوجوانوں کے ہیرو ہیں, وہ ظاہر ہے, تو وہ ان کو جو ڈز لگی ہے, اب دونوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یار اصل میں ہمیں لڑاتا کون ہے. آپ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھیں, پاکستان کا کوئی بہت بڑا نقصان کسی سیاسی دور میں نہیں ہوا. پاکستان ٹوٹا ہے تو جرنیلوں کے دور میں, پاکستان نے جنگیں ہوئی ہیں تو جرنیلوں کے دور میں, اور ایک کارگل کی جنگ جو ہوئی ہے وہ عین اس وقت ہوئی جب ایک وزیر اعظم بھارت سے اچھے تعلقات کے لیے ان کے وزیر اعظم کو لاہور میں بلا کے بٹھا چکا تھا. اس وقت ایک جنرل نے کی اور اس کے بعد اس نے مارشل لگا دیا. کسی بھی سیاستدان کے ہاتھ پہ نہ تو سیاچن کی شکست ہے, نہ ہی اس کے ہاتھ پہ مشرقی پاکستان کی شکست ہے, نہ ہی اس کے ہاتھ پہ آپریشن جبرالٹر کی شکست ہے, نہ ہی اس کے ہاتھ میں 65 کا مس ایڈونچر ہے, نہ ہی اس کے ہاتھ میں امریکہ کے ساتھ جب بھی آپ کے وہ جس کے اوپر عمران خان بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم نے غیروں کی جنگ میں چلے گئے, تو وہ دونوں دفعہ جب گئے تو دونوں دفعہ جنرلز بیٹھے ہوئے تھے, ایک دفعہ جنرل ضیاء, ایک دفعہ جنرل مشرف. تو کسی سیاستدان کے دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو بھی سیاستدان تھے, جیسے بھی تھے, جو بھی ہماری سیاسی لڑائی چل رہی تھی, آپ یمن کی جنگ میں نہیں گئے, نہ نواز شریف کے دور میں نہ عمران خان کے دونوں میں نہیں گیا. تو سیاستدانوں نے جیسے تیسے بھی رہا نا, وہ ایک حد سے زیادہ عوامی مفاد کے نہیں خلاف جاتے. اصل میرا اگلا سوال کچھ اور تھا, لیکن اس پہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ کمنٹ کریں. میں ایک ISI کے میجر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ظاہر ہے نام لینا مناسب نہیں ہے, آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ہم سیاست پہ بات کر رہے تھے, وہ ذرا اپنی طرف سے ریبیل قسم کے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے ذرا تم ازیوم کرو جو آپ نے پوائنٹس رکھے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایڈونچر ہونا ہوتا ہے یا تو فوجی حکومت ہوتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے. تو ان کا تجزیہ یہ تھا, اور خاص طور پہ جب ہم امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں تو ان کا تجزیہ یہ تھا کہ ذرا ازیوم کرو کہ ایسا ہوتا کیوں. اور ان کا نتیجہ فکر یہ تھا کہ امریکہ آرکسٹریٹ کرتا ہے کہ فوجی حکومت یا تو بالکل پاور میں آ جائے یا ڈورے وہ ہلائے, تاکہ الٹیمیٹلی جو امریکہ چاہتا ہے, جو ویسٹ کی طاقتیں چاہتی ہیں, وہ ہو سکے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں نا میں ان کنسپریسی تھیوریز کو نہیں مانتا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پہلے ہمیں لگتا تھا, کیونکہ دیکھیں ایک ہسٹری کا ایک سبق ہے, جب واقعہ ہو جاتا ہے نا تو آپ اس کو 1000 طریقے سے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے 1000 سٹوریز بنا سکتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو فائدہ تھا, اس لیے ہوا ہے. یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس کو فائدہ ہو رہا ہے ساری گیم اسی نے تیار کی ہوتی ہے, اسی نے سارا آرکیسٹرا کیا. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. ہر شخص ہر ملک اپنے مفادات کی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں چونکہ پاور کا سب سے بڑا حصہ ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے کبھی بھی عوام کی طرف نہیں دیکھنا سوائے ان سے ٹیکس لینے کے, ان کو کہیں اپروول عوام سے نہیں چاہیے. تو امریکہ کا اتفاق سے یہ ہوا کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑی, اب آپ دیکھیں یمن میں نہیں گئی پاکستان کی فوج, سعودی عرب نے پورا زور لگایا, امریکہ نے پورا زور لگایا, لیکن اگر یہ کوئی فوجی حکومت ہوتی تو آپ عین ممکن ہے کہ آپ یمن میں بھی آپ کی فوج پہنچی ہوتی. لیکن اس کے علاوہ جب بھی امریکہ کی کوئی جنگ ہوئی تو آپ وہاں پر پہنچ گئے. جو آپ سے میجر صاحب نے بات کی, میں اس کو کنسپریسی تھیوری آفٹر دا ایونٹ کہوں گا کہ وہ پھر بعد میں واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ ڈاٹس ملا لیتے ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کو قبول ہی نہیں ہوتا کہ عوام کے نمائندے آ کے عوام کی بات کریں. ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم ہی ایلیٹ ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے مفاد میں نہیں جا رہی، ہماری سوچ کے مطابق ترقی نہیں کر رہی، تو اس حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے. کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھلے ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا تو اب ہم بلاول اور مریم کو لیڈر مان لیں؟ کہتے ہیں نا بھائی آپ نے بلاول اور مریم کو لیڈر نہیں ماننا، کسی نے بھی نہیں ماننا. ہم نے صرف اس کو لیڈر ماننا ہے، اس کو سلوٹ کرنا ہے جس کو عوام ووٹ دیں گے. اب مورسی سیاست تو مجھے 1% بھی پسند نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان میں گراس روٹ لیول تک یہ مورسی سیاست نہیں ہے؟ ایک پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، ایک ایم پی اے اپنے بیٹے کو بھی کو بھی سیاست میں لے کے آنا چاہتا ہے، نیچے تک ہے. تو وہ ایک مزاج ہے یہاں کا، آپ کو پسند اچھا لگے نہ لگے وہ ہے، اب کیا کریں اس کا. تو اس سے جان چھوٹے گی آہستہ آہستہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عوام کا حقیقی ووٹ کا مینڈیٹ ان سے چھین لیں کہ یار چونکہ عوام نے تو ان کو ووٹ دینا ہی دینا ہے تو پھر جناب یہ تو پھر سارا ملک تباہ ہو جائے گا. تو جناب بنگلہ دیش تو نہیں تباہ ہوا. بنگلہ دیش تو آپ کے خیال میں ایک اسپرل چائلڈ تھا، ایک بوجھ تھا ہمارے اوپر. ایک اور یہی کہتے تھے نا جنرلز، وہ تو ہمارے مطلب اس کو تو وہ جب آئے پاکستان اترے تو انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا شکر ہے میں نے پاکستان بچا لیا، شکر ہے پاکستان بچ گیا. حالانکہ ملک تو ٹوٹ گیا تھا نا. تو وہ جن کو فوج میں بھی بھرتی نہیں کرتے تھے، جن کو کم بجٹ دیتے تھے، ان کی ایکسپورٹ بھی یہاں سے آ کے کراچی پر آ کے ان کا ریٹ ہوتا تھا، تو وہ تو آپ سے آگے نکل گئے. فیصل بھائی چند آخری سوالات مجھے یہ بتائیے کہ ان سب سے بہتر تو پھر وہ زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب بہتر رہے کہ چلے شروع میں استعمال ہوئے اور اس کے ایویڈنس بھی ملتے ہیں، لیکن اب وہ اتنا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ واقعی وہ میں علی مرزا صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا اب تو ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں بھائی جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو سب سے بہتر تو پھر خان صاحب ہی رہ گئے. میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام نے گریجولی اسٹیبلشمنٹ سے اپنا حق حکمرانی چھیننا شروع کیا ہوا ہے. کیونکہ اب دیکھیں پچھلے 3 الیکشن سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پاکستان کے عوام اب پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں گالی بن گئی. اور عمران خان نے سٹارٹ میں تو بہت گالیاں کہیں، آپ دیکھیں گے کیسے پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے پہ ان کو کیسے گالی پڑتی تھی. لیکن اب اس سے 3 گنا گالی شہباز شریف کو پڑتی ہے. اور عمران خان جس حد تک اس کے لیے گئے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے اس کا رزلٹ دیکھیں کہ وہ سیٹ ساری جیت گئے، آلموسٹ ساری کہیں گے ان کو 15 سیٹس وہ جیت گئے. تو اس کا فائدہ ہوا ہے ان کو. تو گریجولی اس کی طرف پاکستان گیا ہے. اور عمران اور دیکھیں عام لوگ چینج نہیں لے کے آتے تھے، تھوڑے جو ہے میڈ پیپل چینج لے کے آتے ہیں، تھوڑا روایت سے ہٹ کے. تو اگر آپ ایک وہ سوچیں گے ایک روایتی بندہ چینج لے کے، روایتی بندہ چینج نہیں لے کے آ سکتا. فیصل بھائی اس پہ ہم صرف آپ مختصر اگر کلام کر سکے پھر ہم آخری سوالات کی طرف چلیں گے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی تو انہوں نے ہی تو جیت رہی تھی، 20 کی 20 سیٹیں ان کے ایم این اے سے خالی ہوئی تھی، ان کا بیانہ بھی چل رہا ہے، تو جیت رہی نہیں وہ آزاد تھے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے، وہ آزاد تھے. آزاد جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں گئے تھے، یعنی وہ آزاد تھے جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ہرا کے آئے تھے. فیصل بھائی ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور اب تو یہ زبان زد عام ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ، اور صرف جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اس میں فوج اور عدلیہ دونوں شامل ہے کیونکہ عمومی طور پہ یہ مل کر کام کرتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. لیکن وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ اب ظاہر ہے ان کے چرنوں میں بیٹھ گئے. اور خان صاحب بھی گاہے بگاہے یہ کہتے رہتے ہیں اچھا تم سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے دوبارہ اپنا لو. تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہم عوام کی میں بات نہیں کر رہا، سیاستدان کچھ سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ میں نے اسی لیے تو کہا کہ عوام کو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے سیاسی لیڈرز نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کے لیے بس استعمال کرتے ہیں. عمران خان کو بھی چاہیے کہ اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اینٹی، کوئی ملٹری کے اینٹی نہیں ہے. دنیا کا کوئی سمجھدار انسان، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف ہوگا. سیاسی کردار کے خلاف کی حمایت میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہی ہونا چاہیے. تو یہ کرتے ہیں کہ اپنا ایک ووٹ بینک اپنی عوام میں پاور دکھا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ بڑے افسوسناک بات. دیکھیں نا, اب تو عمران خان نے بہت سے لوگوں کا بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ میں نے نہیں لگایا تھا مجھے, تو انہوں نے کہا انہوں تو نے تو میں نے لگا دیا. ڈال دیا ہے فوج پہ. وہ ریسنٹلی کہہ رہے تھے صحافیوں کو بھی انہوں نے اٹھایا. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کبھی کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں کہ نون لیگ کے ٹاپ لیول کے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں, وہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں تعیناتی آپ نے کیسے کرنی ہو. کہتے ہیں جو وہ لکھ کے بھیجیں گے ہم کر دیں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ بھائی وہ ان کو پتہ ہے وہ اقتدار میں کیسے آئے, عوام کی ہیلپ سے نہیں آئے وہ. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ سیاسی لیڈرز پاکستان میں, دیکھیں نا عمران خان ایک نیکسٹ لیول پر لے کے گئے. اب اس کے بعد اگلے الیکشن میں یہی لیڈر یا عمران خان ہی یا پھر کوئی بھی اور, وہ اس سے بھی نیکسٹ لیول پر پھر جائے گا. کیونکہ اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر صرف اور صرف عوام پہ ریلائی کریں گے, وہ بالکل ان پہ نہیں کریں گے, کوئی بندہ ان کے کہنے پہ نہیں لگائیں گے. ان کی تعیناتیاں بھی میرٹ پر کریں گے, آڈٹ بھی ہوگا, پھر پاکستان چانس ہے کہ صحیح سمت میں جائے گا. ابھی تو یہ افسوسناک بات ہے, بہت افسوسناک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے بڑی زبردست کامیابی حاصل کر لی تھی. اب ان کو اس پہ رہنا چاہیے سیاسی کردار کے اینٹی. فیصل بھائی, ہم جب ملون کرتے ہیں تو ہم عمومی طور پہ سیاستدانوں کو کرتے ہیں. ظاہر ہے سب نے تو یہ وتیرہ بنا دیا کہ سیاستدان خراب ہے, اور ابھی بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا انہوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بار بار پہم ناکامی کے بعد کہ جسے کھڑا کرتے ہیں, وہ سر المیڈا کہہ رہے تھے کہ ان کی چوائس کی داد دینی پڑے گی, جسے کھڑا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بعد میں انہیں کاٹتا ہے, تو کیا انہوں نے بھی کچھ سیکھا ہے؟ یہ یہاں کا بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک شخص جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہوں نا, یا ووٹ کرتے ہوں, وہ آپ کا مستقل غلام نہیں رہ سکتا. جب آپ اس کو مستقل غلام بنانے کی کوشش کریں گے یا پپٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کو جواب دے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی طاقت کے کھلاڑی ہوتے ہیں, وہ بھی پاور پلیئر ہی ہوتے ہیں. تو ان کا انتخاب کی داد تو کیا دینی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو عوام کے لیے تو ایک اینٹی ہے نا, کہ یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے آپ کا حق کھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کے لیے تو دو نام ہو گئے نا, دو. اچھا, اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر لیڈنگ لوگ ہیں وہ تو اپنا ٹائم نکالتے ہیں, اپنے بینیفٹس لیتے ہیں, بے تحاشا اور بے انتہا بینیفٹ لیتے ہیں. بینیفٹ لینے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. نئے لوگ آتے ہیں, وہ تھوڑی دیر تو پچھلوں کا سبق 1-2 سال 4 سال یاد رکھتے ہیں کہ یار اس کو پھر لوگوں نے بہت برا بھلا کہا تھا, لیکن جو بینیفٹس ہیں وہ اتنے لوکریٹو ہیں, اتنے پرکشش ہیں کہ وہ جو نئے لوگ آتے ہیں ہوتے تو وہ نئے لوگ ہیں, وہ اپنے بینیفٹس کے لیے کام کرتے ہیں, نئے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اس وقت میں اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. کوئی جا کے سعودی عرب میں جا کے جوائنٹس اور بڑی سیلریز پہ جا کے وہاں پر ہوتے ہیں بھرتی, کوئی باہر کی دنیا میں جا کر اپنے بیٹوں کو کاروبار کرواتے ہیں, کوئی یہاں سے لانچیں بھر کے جا کے پھر امریکہ میں جا کے اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے اپنا فائدہ لے کے چلے جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے نئے لوگ آ کے اسی ادارے کو وہ پھر اپنے بینیفٹس لیتے ہیں. نہیں, عوام سبق تو تب سیکھے نا جب وہاں پر کوئی ایک بندہ یا کچھ لوگ مستقل ہوں. وہ تو ہر کچھ سال بعد بدل جاتے ہیں. عوام کا حق مارنے کے لیے نئے لوگ آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سونے کی کان ہے. ایک لنک بنتا ہے بلوچستان, اوپر سے افغانستان سے ایران کا ایک کارنر, بلوچستان, سمندر, دبئی, اور وہ پورا ایک لنک بنتا ہے. بڑا لمبا لنک ہے, میں نے کئی ویڈیوز میں اس کو ایکسپلین بھی کیا مسلم کولڈ وار میں کہ یہ کیا ہے, ریکٹ کیا ہے, کیسے ایک دنیا میں ایک چیز کا کاروبار چلتا ہے, اور یہ پوری اس کی لائف لائن ہے جس کو مینٹین کرنا دنیا کی بڑی ملٹریز کی مجبوری ہے, کیونکہ اس میں بلینز آف ڈالر کی سالانہ انکم ہے. فیصل بھائی, اس میں ہماری عوام کی بھی تو غلطی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کلام کریں, پھر ہم اسے کلوز کریں گے. کہ جب آپ ٹویٹر دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام لوگ باجوہ صاحب کی لان تان کر رہے ہیں. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور وہ آصف غفور تھے, ان کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس آ جائیں. لیکن جو جاننے والے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پورا ادارہ ہی ایسا ہے, آپ کسی ایک پہ انگلی رکھ نہیں سکتے. تو یہ عوام کو اس اصول پہ کیسے ہم کھڑا کریں؟ ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں, کیسے انہیں باور کرائیں کہ یہ باجوہ صاحب نہیں ہے, یہ پوری نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں ہے یہ. بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
کچھ لوگ کام کر کر کے کچھ ادارے اپنا کام سیکھ جاتے ہیں. لڑاؤ اور حکومت کرو انگریز کا فارمولا تھا اور وہ جاتے ہوئے جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو سکھا گیا, وہی جاری. آپ دیکھیں نا پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنے رائٹ سے زیادہ اس دھوکے میں کہ فلاں لیڈر ہمارے رائٹ کی حفاظت کرے گا اس کی حمایت شروع کرتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی حمایت شروع کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی گروپ, تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بس اس وقت ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے. میں جب اپنے کتنے ہی دوست یاد ہیں جب اسٹیبلشمنٹ اینٹی نواز شریف ہو کے عمران خان کے سپورٹ کر رہی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ نہیں یار اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے تو غلط, لیکن نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے اس وقت بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو وہی لوگ ٹرن ہو گئے کہ یہ کیا جی اسٹیبلشمنٹ. حالانکہ پہلے ہی دن سے یہی اصول ہونا چاہیے تھا کہ یار اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہم نہیں آئیں گے, اور ہمارا کوئی لیڈر اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بات کرتا ہے تو ہمارا لیڈر نہیں ہے, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور ہمیں دکھا کے اپنا گھر سیدھا کرنا چاہ رہا ہے, اپنے کیسز معاف کرانا چاہ رہا ہے, اپنی دولت سیو کرنا چاہ رہا ہے. فیصل بھائی جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ تو بات کی کہ وہ اصول پہ نہیں کھڑے, اسی طرف جب ہم ان کو صحافیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو عمران ریاض خان صاحب سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کوئی انہیں جانتا نہیں تھا, وہ ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے تھے, اچانک پی ٹی آئی کے دور میں فیمس ہوئے, آپ بھی جانتے ہیں کس طرح استعمال ہوئے, اب تو ایویڈنس وہ اپنے زبان سے کہہ چکے, لیکن پھر بھی ان کی ایک ویڈیو آتی ہے اور 3 گھنٹے میں 1 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور آج بھی وہ ان کے رائٹس کے مسیحا بن کے کھڑے ہیں. تو پھر یہ مسئلہ تو پھر جیسے آپ کہتے ہیں کہ عوام کی طرف ہی آتا ہے کہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ, جنہوں نے جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں صحافی استعمال ہوئے, ہم انہیں بھی اپنا مسیحا ہی سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت امید پرست ہوتے ہیں. ان کو جو شخص امید دلائے کہ ایک روشن مستقبل کی, وہ اس کے پیچھے لگنا ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے. حقیقت پسند لوگ بھی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, لیکن کریٹیکل لوگوں کو لوگ وائڈلی پسند نہیں کرتے. اور پروپیگنڈے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی من چاہی باتیں کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں ہوپ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا. لیکن جو پاکستانیوں کی نفسیات میں بیٹھی ہوئی ایک بات ہے نا کہ کوئی میجک وینڈ ہوگی, کوئی جادو کی چیز ہوگی, یوں کرے گئے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا حل ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ سوچ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ آئے گا نا, ان کو کسی ہیپینس کو کسی چیز سے جوڑ دیا جائے, یہ بہت آسان لگتا ہے. اور 15-20 سال کی ایج میں اپنے لیٹ 20s تک اگر آپ بہت سمجھدار نہیں ہیں, بہت گہرائی سے نہیں آپ چیزوں کو دیکھتے, تو اپنے 30s میں بھی آپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آپ کے مسائل کا حل ہے. تو بس یہ بکتی ہے چیز. آپ دیکھیں کہ امید پرست تو ہر معاشرے میں ہیں, اور بڑے افسوس سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکورس اور گفتگو کا اور تنقید کا اور سیاسی بحث کا معیار جو ہے وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت نیچے آ گیا ہے. بجائے اس بات پہ بحث کرنے کے کہ کس اصول, ہم ایک اصول پہ بات کریں اور اس پہ جو غلط ہے وہ غلط ہو, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو. ہمارے اپنے صحیح اور غلط ہیں. اور ایک جملہ جو پاکستان میں پٹ چکا ہے کہ یہ بات آپ نے تب کیوں نہیں کہی, یا یہ جب اس نے کیا تھا تو کیوں ٹھیک تھا. بھائی سب بالکل ہی غلط ہے, جو غلط ہے وہ ہر ایک کی دفعہ غلط ہے, اور ہمیں عوام کی طرف کھڑے ہو کے بات کرنا چاہیے. کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ اصول کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے, کمزور کو ہے, کیونکہ کمزور کو اپنا رائٹ مل ہی تب سکتا ہے جب بات اصول کی ہوگی. ویسے بھی اور سوالات ہو سکتے تھے, لیکن ظاہر وقت کی قلت ہے اور آپ بہت مصروف آدمی ہیں, بڑی محبت سے آپ اپنے اسکیجول میں کہیں نہ کہیں مجھے گھسا لیتے ہیں. ویسے بھائی آخری سوال تو نہیں ہے یہ, بس آپ اینڈنگ ریمارکس اس پہ دیجئے کہ اس پورے عمل پہ, اور ساتھ ہی اس پر کلام کیجئے کہ آپ ہوں اور بے تحاشا لوگوں جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تاریخ کو سمجھنا کتنا اہم ہے, لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا. تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے. یہ ہماری قوم بار بار ایک ہی غلطی کر کے کیوں نہیں سیکھ رہی ہے, اس پر بھی کلام کیجئے, اور بس اینڈنگ ریمارکس دیجئے تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں. دیکھیں تاریخ سے لوگ نہیں سیکھتے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو بات کر رہے ہیں نا آپ, دیکھیں عام لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ پروپیگنڈے کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تاریخ کا سبق ہے بہت بڑا. عام لوگ وہی سیکھیں گے جو آپ انہیں سکھائیں گے. ہٹلر کے جرمنی میں لوگوں کو یہی سکھایا گیا کہ تمہارے مصائب کی وجہ یہودی ہیں, گیس چیمبرز میں ڈال دیے گئے, ٹھیک ہے,
لیکن ظاہر ہے ان کے مسائل کی وجہ وہ چند یہودی تو نہیں تھے، وہ جو مسائل تھے اس کی فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری تھی. اچھا جب سے پروشیا تھا اس دور سے وہ آ رہے تھے، جب ابھی جرمنی بنا بھی نہیں تھا، پروشیا جہاں پر کارل مارکس پیدا بھی ہوا تھا، اس وقت سے یہ سارے مسائل آ رہے تھے. تو وہ ایک لمبی، لیکن اس صاحب ایک سمپل کر دیا گیا نا، سمپل کر کے ایک شخص کا نام لگا دیا گیا کہ یہ مسائل کا ذمہ دار. تو لوگوں نے یہی سمجھنا شروع کر دیا. اچھا پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں آپ دیکھیں گن وائلنس ہے، سب کو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح نظر آ رہا ہے کہ اگر ہر شخص کے پاس گن ہوں گی، گھر میں گولیاں ہوں گی، تو ظاہر ہے اس کو استعمال کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن یہ موٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اسٹیٹ نے برس یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اپنی حفاظت کرنی ہے تو اپنے پاس گن رکھو، بچے کی حفاظت کرنی ہے تو بچے کو بھی آپ گن دو، بیٹی کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی بیٹی کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو بھی یہ گن دو. تو یہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک بات جو انگلینڈ میں، جو کینیڈا میں ہر عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ یار ہر بندے نے اسلحہ نہیں رکھنا، منوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوگی وائلنس کی، تو ان کے پاس ہوگا ویپن. تو امریکہ میں چونکہ پروپیگنڈا یہ تھا سال تک، 150 سال تک، یا وہ امریکن انٹلیکچوئلز، ان کے سربراہ، ان کے پریزیڈنٹس اس کو ختم ہی نہیں کر پا رہے. اسی طرح اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ میں جن لوگوں کے ہاتھ میں پروپیگنڈا ہے وہ ایک نئی نسل کچے ذہن کو اتنا ہیوی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا ہیوی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ وہی لیسن جو آپ 30-40 سال کی عمر کے بعد سیکھ جاتے ہیں، وہ بچوں کو ایک دوبارہ سکھا دیا جاتا ہے کہ جو آپ جس کو آپ ان لرن کر کے ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں وہ بچوں کو دوبارہ سکھا دیا جاتا ہے. اب وہ جو نئی پود ہوتی ہے وہ پھر 60-70% ہوتی ہے، اس سے آپ لڑ ہی نہیں سکتے. ابھی پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور نون لیگ کے دوستوں کو جو بات سمجھ آ گئی ہے، آپ دیکھیے گا 20 سال بعد جب آپ اور میں بوڑھے ہو جائیں گے، سفید داڑھی کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوں گے اگر زندہ ہوئے، تو یہی لوگ نئی نسل کو رہے ہوں گے یار ان کو موٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی، اسی طرح چیخ رہے ہوں گے. کیونکہ اسٹیٹ نے پروپیگنڈا ٹول جو اسٹیٹ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. فیصل بھائی میں آپ کے وقت کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بہت مصروف اسکیجول میں مجھے کسی طرح اسکویز کیا. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت.